औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस्ताद के लिए जो अल्लाह की तरफ है। दुरूद व सलाम हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनके अहल व अयाल पर और उनके साथ। प्रोग्राम कुरान और लम्हा फिक्र के साथ डॉक्टर नाइला अंजुम हाजिर है, इस मकसद के साथ कि आइए कुरान पढ़ें, समझें, तज़किया नफ्स करें और अपनी ज़िंदगियाँ कुरान के सांचे में ढालें। आप जानते हैं कि तख्लीक इंसान का टॉपिक हमारा शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में हमने बताया था कि इंसान की तख्लीक में 4 तरह की तख्लीकात पाई जाती हैं। ये तमाम की तख्लीकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से जुड़ी हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आज हम तीसरा और आखिरी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। कुरान और लम्हा फिक्रिया के प्रोग्राम के तारुफ में बताया था कि हमारा हर प्रोग्राम इन 7 निकात पर जो है मुश्तमिल होगा और आज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के हवाले से हम ये देखेंगे कि जो अनासर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में बयान किए गए हैं, उन अनासर की दिगर अलूम कैसे तस्दीक और तौसीक करते हैं और अहद हाज़िर में इन अनासर की हैसियत और अहमियत क्या है। यही नहीं बल्कि जब से कायनात वजूद में आई है तब से लेकर अब तक और फिर जब तक कायनात रहेगी, इन अनासर की क्या हैसियत और क्या अहमियत। जैसे कि बताया गया था कि अनासर तख्लीक जो है वो चारों तख्लीकात में कहीं ना कहीं हमें कारफरमा नजर आते और ये 4 अनासर हैं: मिट्टी, पानी, हवा और आग। आज देखेंगे कि ये चारों अनासर हमारे पास इन 2 नुकात के हवाले से फरमा नजर आते हैं। कदीम यूनानियों और फिर एपिडोकल माहिरीन ने यह ख्याल जाहिर किया था कि कायनात 4 अनासर का मजमुआ है: मिट्टी, पानी, हवा और आग। इसी को बुनियाद बनाकर ग्रेक ने ये नजरिया पेश किया कि इंसान के मिजाज 4 तरह के होते हैं: कफरावी, तमवी, बरकमी और सदावी। अब अगर हम देखते हैं कि कायनात इन 4 अनासर का मजमुआ है, तो ये 4 अनासर हमारे पास मिट्टी, पानी, हवा और आग आते हैं। इन्हीं 4 बुनियाद पर बाद में मादे की ये 4 हालतें ठोस, माया, गैस और प्लाज्मा दी गई। अनासर की बुनियाद पर 4 मौसमों का वजूद हमें नजर आता है: गर्मी, सर्दी, बहार और खज़ां। 4 अनासर की बुनियाद पर 4 इंसानी मिजाज जो पहले भी बताया है कि सफावी, तमवी, बरकमी, स्वादमी वजूद में आते हैं। इन्हीं 4 बुनियाद पर ये 4 इंसानी मिजाज 4 इंसानी अज़ाब के जरिए से अपना मरकज बनाते हैं। वो है जिगर, दिल्ली, पित्ता, दिमाग और फेफड़े वगैरह। और इन्हीं 4 अनासर की तासीर हमें अपने माहौल में नजर आती है, जो हमें गर्म मरतूब, गर्म खुश्क, सर्द गर्म और सर्द मरतूब के अंदाज में नजर। कायनात में पाए जाने वाले इन अनासर और फिर इनके पैरेलल अगर हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी मादे की हालतें हैं, कौन से मौसम है, कौन से मिजाज है, कौन से इंसान जो है इसको अहम किरदार अदा करते हैं, इसके नतीजे में क्या तासीर पैदा होती है और इंसान के अंदर कौन कौन से खसूसियात पाई जाती है। जैसे मिट्टी के अंसर के जेरे असर आमतौर पर इंसान की खसूसियात में मायूसी और बेचैनी पाई जाती है। पानी के जेरे असर जो लोग होते हैं वो पुरसकून भी होते हैं और गैर जज्बाती। हवा का अंसर जिन लोगों में गालिब होता है वो बहादुर, उम्मीद और शफीक तबीयत के मालिक होते हैं और आग का अंसर जिन लोगों में गालिब आ जाए या तेज हो जाए वो बदमजाज और गुस्से वाले होते हैं। इन 4 अनासर की जो हमने खसूसियात देखी, भी देखते हैं कि इन्हीं 4 अनासर की बुनियाद पर माहिरीन फल्कियात ने 12 जो बुर्ज बनाए और सितारे बनाए हॉरोस्कोप, वो भी इन्हीं 4 अनासर की बुनियाद पर है
اور وہاں سے وہ انسانی مزاج، انسانی خصوصیات اور بعض دفعہ اس کے آنے والے حالات کا بھی مطالعہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دیکھو ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، یعنی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، گیلی مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان طور پر پانی اور مٹی دونوں عناصر پائے جاتے ہیں۔ تین کہتے بھی جو ہے اس مٹی کو ہے جو مٹی جس میں پانی ملا دیا گیا ہو اور پھر اس کی شکل تین کی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے کہ جو اجزاء مٹی میں پائے جاتے ہیں وہی اجزاء انسانی جسم میں بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں تصدیق ہوتی ہے جدید علوم سے کہ زمینی جو طے ہے اس میں جس طرح مختلف مادوں کا جو ہے وجود پایا جاتا ہے، اسی طرح انسانی اعضاء میں بھی وہ مادے کم و بیش اسی جو ہے ریشیو کے ساتھ یا تناسب کے ساتھ جو ہے وہ۔ جہاں تک پانی کی بات ہے، پانی جو ہے وہ بہت اہم عنصر ہے۔ زمین کا بھی ایک جو تہائی حصہ ہے وہ پانی پر جو ہے وہ مشتمل ہے، یعنی پوری زمین میں ہم کہتے ہیں کہ 3 حصے پانی ہے اور ایک حصہ خشکی پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل جو ایک فٹس ہوتا ہے، یعنی بچہ جو ابھی تک وجود میں نہیں آتا، وہ پورے کا پورا یعنی 100% اس کا وجود پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا وجود 80% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ نارمل زندگی میں 70% اس کے جسم پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں یہ مقدار تھوڑا کم ہو کر 50% تک رہ جاتی ہے۔ اگر انسانی اعضاء میں پانی کا تناسب کتنا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دل میں پانی کا تناسب جو ہے 78% ہے، دماغ میں 80%، اعصاب میں 73%، خون میں 85%، پھیپھڑوں میں 80%، جگر میں 85%، گردوں میں 83%، اور آنکھ میں یہ تناسب 95% پایا جاتا ہے۔ گویا پانی جو ہے انسان کی زندگی میں کس قدر اہم کردار ادا کرتا ہے، یہ اب جدید تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ کس طرح انسان کے اپنے وجود میں اور اس کے وجود کے مختلف اعضاء میں پانی کا تناسب کس قدر زیادہ ہوتا ہے۔ پودوں کا خوراک بنانے کا عمل انہی 4 عناصر کا مرہون منت ہے۔ یہ بھی سائنس نے جب تحقیقات کی کہ پودے اپنی خوراک کس طرح بناتے یا حاصل کرتے ہیں، تو اس میں یہی 4 عناصر مٹی ہے، پانی ہے، پھر ہوائیں ہیں، اور پھر حرارت ہے، روشنی ہے، جس کی بنا پر وہ اپنی جو ہے خوراک جو ہے وہ بناتے ہیں۔ اور انسان کو اپنی خوراک بیشتر انہی 4 عناصر سے جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، جس میں اس کے بہترین جو ذرائع ہے وہ زمین ہے، اور اس کے بعد سمندر ہے۔ سمندر اور زمین کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیے ہیں، یہ آپ کو قرآن میں بار بار نظر آتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ تمام قوموں پر عذاب انہی 4 عناصر کی وجہ سے آیا، یعنی ان 4 عناصر کی ہماری زندگی میں اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ نہ صرف یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے اور ان کی مناسب اور تناسب سے ان کی مقدار ہمارے وجود کے بقا کے لیے لازمی ہے، بلکہ ان کا تناسب بگڑ جائے تو نہ صرف انسانی زندگی کا تناسب بگڑتا ہے، اس کا ایک صحت پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بلکہ اگر انسان کے رویوں میں بہت تبدیلیاں آ جائیں تو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے، تو یہی 4 عناصر ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب بھیجا۔ ایک سرسری نظر میں دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پر پانی کا، قوم سبا پر سیل ارم یعنی سیلاب کا، اور فرعون کی قوم یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی ان کو بھی پانی میں غرق۔ حضرت ہود کی قوم عاد تیز آندھی سے تباہ ہو کر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو کہ قوم سمود کہلاتی ہے ان پر زلزلہ آیا اور آگ کا ہوا۔ قوم مدین جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، وہ ان پر بھی زلزلے کا عذاب آیا اور بادل والا عذاب جس میں آگ تھی۔ زلزلے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں
کہ اس کی بنیاد بھی زمین میں پھٹنے والا آتش فشاں ہوتا ہے جو کہ لاوا کہلاتا ہے اور جو آگ سے مماثلت رکھتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ آگ ہی۔ حضرت لوط علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کی گئی، یعنی مٹی کی جو سخت ترین حالت ہے اس سے پتھر بنتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اور واقع فیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ پہ ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا تو اس قوم کو بھی سخت پتھر سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں انسان کے اعمال کی وجہ سے جو اس پر عذاب نازل ہوتے ہیں، یا جب انسانوں کی زندگی درہم برہم ہو جاتی ہے، اس روئے زمین پر کسی بھی مخصوص حصے میں چلنے والا نظام زندگی مطابق ہے تو اس میں یہی عذاب یا یہی عناصر شامل ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان جب آتا ہے تو بہت سے علاقوں میں انسانی زندگی ہو جاتی ہے۔ پانی کا عذاب وہ بارشوں کی شکل میں آئے، ان کی شکل میں ہو ہر حال زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ آگ کا عذاب، لاوا، سطح زمین سے نیچے جب لاوا پھوٹتا ہے زلزلے آتے ہیں جس اور بربادی کا باعث بن، ان کا ہمیں اندازہ ہے۔ تیز آندھی طوفان کی جب شکل اختیار کرتی ہے، جب نظام زندگی درہم برہم ہو تو یہ بھی انسانی عذاب کی شکل ہوتی ہے۔ اب جبکہ ناظرین اور قارئین سامعین ہم نے یہ دیکھ لیا کہ انسانی زندگی انہی چار عناصر سے اوپر بنی ہے، قدیم یونان سے لے کر اب تک ان چار عناصر کی حیثیت اور اہمیت مسلمہ ہے۔ علوم نے بھی ان کی تصدیق کی ہے اور انسانی مشاہدات بھی اس کی تصدیق۔ تو آئیے اب ہم تجزیہ نفس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم تخلیقی عناصر کی قدر کرتے ہیں۔ اگر ہمارا جواب ہاں میں ہے کہ تخلیقی عناصر کی بے قدری، یعنی یہ مسائل فضائی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی، ان کا ذمہ دار کون؟ یہ بھی سوچئے کہ تخلیقی عناصر سے ہم اپنے لیے تعمیری قوت حاصل کرتے ہیں یا تخریبی؟ اور دفعہ ضرور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ حضرت آدم کی تخلیق کے حوالے سے جو کچھ ہم نے جانا، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کے بیان کی، بلا شبہ بہت آسان ہے۔ ہم نے اس سے کوئی نصیحت حاصل کی، سوچے سمجھے اور اپنی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈالیں۔ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔